अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। तमाम अहलियान वतन को और बिलखुसूस सैलाब ज़दगान को जो सैलाब से मुतासर हुए हैं, हमारे बहन भाई, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ बच्चियाँ, सबको दिल की गहराइयों से ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। अल्लाह पाक आप सबकी कुर्बानी को अपनी दरगाह में कबूल फरमाए। और बात करेंगे अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी कुछ ज़िम्मेदारियों की कि ईद उल अज़हा के मौके पर हमारी अपनी कुछ ज़िम्मेदारियां हैं। हमने खुद एहतसाबी करनी है कि आज के दिन के हम अपनी सोसाइटी के लिए, अपने मुल्क के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे ईद उल अज़हा में जो कुर्बानियों की अलाइशें हैं और फुजला है, उसको हम ठिकाने नहीं लगाते प्रॉपर, या हम इंतज़ामिया को मुतला या उसको इतला नहीं देते, जिसकी बुनियाद पर आपने देखा ताउन फैल जाता है, वबाई अमराज फूट पड़ते हैं और हर तरफ जो कैफियत होती है, जो सूरत हाल होती है, एक बदबू सी होती है, लेकिन हम उसे फील नहीं करते। हमने खुद एहतसाबी करनी है और हमने ये देखना है कि हुकूमत रियासत की जिम्मेदारियां एक तरफ, लेकिन रियासत के बासी होने के तहत हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिसे हमने पूरा करना है। जैसे आज हमने ट्विटर पे टॉप ट्रेंड देखा और देखकर बहुत खुशी हुई। साफ पंजाब, शुक्रिया हमजा शहबाज, ये था आज का टॉप ट्रेंड ट्विटर पे। यानी आज जो पंजाब में सूरत हाल हमने देखी, जिस तरीके से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का, एक जिम्मेदारी का मुजाहरा किया पंजाब गवर्नमेंट ने, ये सब के लिए मशअल राह है और तमाम सूबों को इस पर अमल दरामद करना चाहिए। गो कि पाकिस्तान भर में आलाइशों और सफाई के जो इंतज़ाम था, फुजले को ठिकाने लगाने का जो इंतज़ाम किया गया, वो काफ़ी हद तक काबिल सताइश था और काफ़ी तसल्ली बख्श था। लेकिन पंजाब में हमने ये देखा कि आउट ऑफ द वे इंतज़ामिया और बिलखुसूस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जिस तरह मुतहर्रिक दिखाई दी, और पिछले 3.5 सालों में जो हमने पंजाब की सूरत हाल देखी और जिस तरह पंजाब को लावारिस सा छोड़ दिया गया, ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है। और पंजाब के अंदर सफाई के निज़ाम के हवाले से सवालात और कचरा जो था वो लोगों के मुकद्दर में रहा। लेकिन पहली दफ़ा ये देखा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने दोबारा ख़ुद को मुतहर्रिक किया और इस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ की एक ट्वीट सामने आई है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। पंजाब में गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में जिस तरीके से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के निज़ाम को बहाल किया गया और कई सालों बाद आलाइशों और फजले के सदबाब और सफाई सुथराई के एहसन इंतज़ामात करने पर वज़ीर आला पंजाब और उनकी टीम को मुबारकबाद देनी चाहिए और वो पजीराई के मुस्तहिक हैं। पूरी उम्मीद है कि ये मयार मुस्तकिल बुनियादों पर कायम रहेगा। और इसके हवाले से हम आपको दीगर मालूमात भी आप तक पहुंचाएंगे। जेहलम के हवाले से, गुजरांवाला के हवाले से ख़ास तौर पर हम आपको बताएंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि पंजाब में गुजरांवाला और जेहलम की जो इम्पोर्टेंस है और सबसे ज़्यादा कुर्बानी का ये गढ़ या मरकज़ है, हुकूमत पंजाब की हिदायत पर ज़िली इंतज़ामिया जेहलम ने ईद उल अज़हा पर 2 दिन में अब तक 1200 टन से ज़ायद अलाइशें वेस्ट की हैं। और उसके साथ साथ गुजरांवाला में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने पहले रोज़ शहर से 2878 टन अलाइशें उठा ली हैं। सफाई ऑपरेशन में 2305 वर्कर्स, ड्राइवर्स और इसके अलावा दीगर स्टाफ शामिल था जिसने ये काम किया। और डीसी इस्लामाबाद, एडीसी और एसी सेक्रेटेरिएट ने सीडीए यूसी स्टाफ के साथ सेक्रेटेरिएट सब डिवीजन में जानवरों की अलाइशों को ठिकाना के हवाले से डंपिंग साइट्स का दौरा भी किया। इस सब पर हम बात करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों पर बात करेंगे, हुकूमत की जिम्मेदारियों पर बात करेंगे और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से बात करेंगे। और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जो ट्वीट है वो कैसे टॉप ट्रेंड का किस तरह उन्होंने रिप्लाई किया, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अजीम चौधरी साहब, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हरदिल अजीज़ आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अजीम चौधरी साहब, आपको ईद मुबारक कहते हैं, ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। आगा इकरार हारून साहब हमारे दिलों में रहते हैं, इस वक्त तो लाहौर में हैं, लाहौर फासला बहुत कम है, और हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, कालम निगार हैं, तज्ज़ियाकार हैं। आगा इकरार हारून साहब, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं ईद उल अज़हा की, और हमारी तरफ से, पाकिस्तान टेलीविज़न की तरफ से और हमारे तमाम प्रोड्यूसर्स और हमारी टीम, हमारे कैमरामैन और पूरी हमारी जितनी मैनेजमेंट है सब की तरफ से पूरे पाकिस्तान में रहने वाले बासी और हमारे जो इस वक्त मीडिया वर्कर्स हैं उनको भी ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, अपने मेहमानों से इस हवाले से बात भी करेंगे। एक रिपोर्ट सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आलाइशों को और उसके साथ साथ जो फुजले को ठिकाने लगाया गया है। आज के दिन भी हमारे वर्कर्स अपने ईद उल अज़हा की खुशियों की कुर्बानी देकर आपके लिए सफाई सुथराई का कैसे इंतजाम कर रहे हैं। मुल्क भर में ईद उल अज़हा के दूसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी जारी रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ख़ुसूसी हदायत पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और पंजाब भर में हुकूमत ने सफाई सुथराई के मौसर इंतजाम किए। सीडी ने काफ़ी बेहतर इंतजाम किए हुए थे
تو ہم نے انہیں بتایا تو وہ ٹائم سے آئے ہیں اور ٹائم سے چیزیں لے کے چلے گئے تھے. بالکل مطمئن ہے, اس نے اچھا صفائی شروع کیا ہے, اب یہ لگا ہوا ہے نا, کوئی گندگی وغیرہ تو نہیں ہے. شہر لاہور اور پنجاب کے دیگر شہروں میں علائشوں کو ٹھکانے لگانے اور صفائی کا کام تندہی سے جاری ہے. اس باری صفائی بہت اچھی رہی ہے. جیسے پچھلے سال ہم دیکھتے تھے کہ ہر جگہ گند نظر آتا تھا اور ہر جگہ پہ علائشیں پڑی ہوتی تھیں, بدبو تھی, اور عید کے چوتھے پانچویں دن تک ایسا ہی رہتا تھا. لیکن اس باری کچھ کافی اچھا انہوں نے کیا ہے. جگہ جگہ اوجڑی پڑی ہوتی تھی, یہ ایسا کام کوئی نہیں. کوئی گندگی کے ڈھیر نہیں نظر آ رہے. بہت اچھا نون لیگ نے بہت بڑے اچھا کام کیا. ویسٹ مینجمنٹ کے اہلکار 24 گھنٹے متحرک ہیں. اب تک کئی ہزار ٹن ویسٹ ٹھکانے لگایا جا چکا ہے. شہروں میں مختلف مقامات پر ویسٹ کلیکشن پوائنٹس بھی بنائے گئے ہیں. لاہور شہر میں ویسٹ مینجمنٹ کے لیے کنٹرول روم بھی قائم کیا گیا ہے جو کہ 24 گھنٹے شہریوں کی شکایات کا ازالہ کر رہا ہے. ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے شہروں میں بھی علائشوں کو ٹھکانے لگانے کا گرینڈ آپریشن جاری ہے جس میں بھاری مشینری اور آلات کا استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ عوام کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. جی ویلکم بیک. آپ نے رپورٹ دیکھی. عظیم چودھری صاحب, سب سے پہلے تو عید الاضحیٰ کی مبارکباد کے ساتھ ساتھ آپ کی تشریف آوری کا بھی بہت بہت شکریہ. آج کا دن بھی جس طرح ورکرز بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں, ہم میڈیا ورکرز اور خاص طور پر پاکستان ٹیلی ویژن کی ٹیم بھی اس وقت یہاں پہ موجود ہے. کیا کہیں گے اوور آل پنجاب کی جو کارکردگی ہے پنجاب حکومت کی, اور جس طرح ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شہری بھی خوش ہیں اور کافی حد تک ایک سیٹسفیکٹری ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. پوری قوم کو عید مبارک ہو, آپ کو بھی عید خیر مبارک مبارک ہو, پی ٹی وی کے ہمارے تمام ساتھیوں کو بھی عید مبارک ہو. مجھے یاد آ گیا جس وقت میں خود لاہور بلدیہ کا ایک رکن تھا اور ہیلتھ کمیٹی کا چیئرمین تھا. یہ لاہور کا سب سے بڑا ایشو ہوا کرتا تھا کہ سنت ابراہیمی کا کام تو پورا کر لیا, لیکن وہ جو صفائی نصف ایمان ہے اس کو چھوڑ دیتے تھے. شہر میں تعفن پھیلتا تھا, گندگی ہوتی تھی, لوگ گزر نہیں سکتے تھے, ناک پر رومال رکھ کر لوگ گزرا کرتے تھے. وقت بدل گیا. اب حکومت نے لفافے دینے شروع کر دیے اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا شاپر بیگ بڑے, جی ہاں, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا پروگرام جو بند ہو گیا تھا, جس پر ہم نے معافی بھی مانگی کہ ہماری پچھلی حکومت بڑی قابل تھی, اس کی بے شمار صلاحیتیں تھیں, اس کے پاس کئی لاکھ لوگوں کی ٹیم تھی, اور وہ ملک میں وہ کام کر کے جا رہے تھے کہ جس کی زندگی میں کوئی مثال نہیں ملتی تھی. وہ گندگی کو بھی وہاں پہنچا گئے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. مجھے 83 بھول گیا اور ان کا دور یاد آ گیا. اس دفعہ جو ایک پرٹیکولر چیز میں نے محسوس کی وہ یہ کہ کلیکشن پوائنٹس بنا دیے گئے تھے. ٹیلی فون سروس کے لیے نمبر عام کر دیے گئے تھے لوگوں کو کہ آپ نمبر پہ فون کر دیں تو وہ کچھ دیر میں, آدھے گھنٹے میں, ایک گھنٹے میں, جو بھی وہ ٹائم دیتے تھے وہ آ کے اکٹھا کر لیتے تھے. پہلے بلدیہ میں صفائی کا نظام ٹھیکے پر ہوا کرتا تھا. پہلے بلدیہ خود کرتی تھی, پھر ٹھیکے پر ہوتا تھا. لیکن اس بارے میں بہت زیادہ شکایات ہوتی تھی. اب جو ہم نے 4 5 6 لوگوں کی گفتگو سنی اس میں شکایت کا عنصر نظر نہیں آیا. لوگوں کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی, وہ بات کرتے ہوئے اطمینان محسوس کر رہے تھے. اگر ہم صفائی نصف ایمان کے معاملے کو لے کر آگے چلیں تو ہمیں اس پروگرام کے بھی کرنے کی ضرورت. بالکل, یو آر رائٹ. دیکھیں, آپ نے اور میں نے دونوں نے عمرہ کیا, حج کیا. کیا مکہ شہر کے اندر کوئی قربانی کر سکتا وہاں کا رہنے والا؟ بالکل بالکل نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہ وہیں سے آئی ہوئی سنت ابراہیمی ہے, اسی بیت اللہ سے, وہیں پہ پہلی قربانی ہوئی تھی. لیکن وہ اپنے شہر کی صفائی کے حوالے سے, اس نصف ایمان کو پورا کرنے کے حوالے سے کیا بات, شہر سے باہر جاتے ہیں بالکل, کہ جا کے شہر سے باہر اپنی قربانی کریں اور جتنا آپ نے 1-2 کلو گوشت لینا ہے وہ لے کے آ جائیں, باقی وہ لے لیتے ہیں. اور جتنی وہاں حاجی جاتے ہیں, ایک حاجی 2 3 4 قربانیاں تو کرتا ہی کرتا ہے. یعنی گویا تقریباً میرے خیال میں 30-40 لاکھ قربانیاں تو بہرحال حاجیوں کی ہوں گی. اور جو لوکل ہیں وہ اس سے الگ ہیں, وہ اس کو صاف کرتے ہیں, ان علائشوں کو بھی ختم کرتے ہیں, ان کو دفن کیا جاتا ہے. یہاں بھی اب ہمارے ہاں یہ سلسلہ شروع ہو گیا.
کہ اب دفن کر دیا جاتا ہے تاکہ تعفن نہ پھیلے، اور پھر وہ مسلم دنیا میں گوشت تقسیم کر دیا جاتا ہے ان لوگوں کو جن کو گوشت نہیں ملتا۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے ہیں، میرا، میرے ہمسائے کا اور میرے اہل و احباب کا، رشتہ داروں کا۔ میرا، میرے احباب کا، میرے ہمسائے کا، اور میرے اس بھائی کا جس کو گوشت میسر نہیں ہے، تاکہ اس خوشی میں، اس قربانی میں، اس اثار میں، اخوت میں، محبت میں سب شریک ہو سکے۔ بالکل بالکل۔ یہ صفائی جو ہے، یہ بھی آپ ذرا غور کیجئے، پاکستان کے بہت سارے رولرز یہ کہتے رہے پیرس بنا دیں گے، پیرس بنا دیں گے، بدبو سے اٹے ہوئے شہر۔ وہ میں کل پرسوں دیکھ رہا تھا، شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے وزیر خزانہ، بظاہر تو سوٹ شوٹ پہننے والے خوش لباس آدمی ہیں، لیکن اپنے بھائی بیٹے کے لیے جب ووٹ مانگنے گئے تو شلوار اونچی کی ہوئی تھی، اینٹیں رکھ کے کیچڑ میں سے گزر کے اپنے ہی علاقے میں جا رہے تھے۔ اگر ہمارے یہ سیاستدان، یہ نمائندے، یہ لوگوں کے بارے میں بھی اس بات کا خیال کریں کہ انہیں بھی اچھی زندگی چاہیے، انہیں بھی صاف ستھرا ماحول چاہیے، انہیں بھی گٹر کے پانی سے نجات چاہیے، انہیں بھی اسکول جاتے ہوئے بچوں کو اینٹوں کے اوپر قدم رکھ کے نہیں جانا، بزرگوں کو جوتے جو ہیں وہ گندے پانی میں ڈبو کر مسجد جا کے دھونے نہیں ہیں۔ بالکل، اس کا احساس انہی کو ہی ہوتا ہے۔ بالکل آپ نے درست فرمایا، اور بالکل جس طرح عظیم چودھری صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری کچھ اپنی ذمہ داریاں بھی ہیں، اور ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں اگر ان کا یہ جسچر ہوگا تو ایک عام آدمی کیا سوچے گا۔ مزید بھی اس پر ہم بات کریں گے، اور ڈمپنگ سائٹس کے حوالے سے کچھ تحفظات ہیں، ڈیفینیٹلی ہمارے ہیں، اس حوالے سے ہیں کہ ہم ڈمپنگ سائٹس تک کیوں ایکسیس نہیں ہوتی ہماری، ہم انتظامیہ کو کیوں مطلع نہیں کرتے، ان کو کیوں بر وقت اطلاع نہیں دیتے، اور ڈمپنگ سائٹس پہ کیا صورتحال رہی، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ ایک شارٹ بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
बड़ी ईद का असल मजा अपनों की खुशियों में है। तो इस खास दिन अपनों के साथ बड़ी ईद का असल मजा बांटो। ईद मुबारक। जी वेलकम बैक। आगा इकरार हारून साहब लाहौर स्टूडियोज़ में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और ख़ास तौर पर वस्ती पंजाब और जनूबी पंजाब की सूरत हाल से अपडेटेड हैं। बहुत शुक्रिया आगा इकरार हारून साहब। पहले तो ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको दी हमने, वंस अगेन दोबारा ईद की मुबारकबाद आपको देते हैं। और बताइए इस वक्त क्या देखा आपने, क्योंकि आप पंजाब को, ख़ास तौर पे वस्ती पंजाब को और जनूबी पंजाब को काफ़ी बेहतर समझते हैं, क्या सेटिस्फैक्ट्री एलिमेंट आपको वाकई दिखाई दिया क्या कि पंजाब इंतज़ामिया और जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, क्या इसकी कारकर्दगी माजी से ज़्यादा बेहतर रही? सबसे पहले तो मेरी ईद मुबारक कबूल कीजिएगा। आपने आखिरी लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि पहले के मुताबिक बेहतर रही, तो बुरा ना बनाइएगा मेरी बात का कि पिछले 3.5 साल तो कारकर्दगी थी ही कोई नहीं। यानी कि बेहतर या अपना आप कंपैरेटिव स्टडी तो तब करते हैं ना कि तब दो चीजें मौजूद होती है और उनके दरमियान आपने एक कंपैरेटिव स्टडी करनी होती है। तो जो हालात आगा साहब मैं माजरत चाहूंगा, मैं दोबारा आता हूँ सायरा उमर साहिबा से। पहले इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला, सायरा साहिबा बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, हम तो ओवरऑल हुकूमत की आज कारकर्दगी पर और पंजाब गवर्नमेंट की कारकर्दगी पर और इंतजामिया जो आज के दिन और ऐसे त्यौहार में भी हमारे लिए काम कर रहे हैं, आलाइशों को ठिकाने लगाने का काम हो रहा है और स्टाफ और वर्कर्स बाकायदा तौर पर काम कर रहे हैं, क्या मुश्किल आपको सामने आई? एक आम आदमी या खास तौर पर शहरियों की जानिब से ताउन भरपूर रहा, नहीं रहा तो क्या ताउन नहीं किया गया? जी थैंक यू वेरी मच जी। बिल्कुल जी, ईद उल अजहा के मौके पर आपको पता है बहुत मुश्किल एक टास्क होता है हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। उसमें जी हमने तो जी चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत के मुताबिक और चीफ सेक्रेटरी साहब की हिदायत के मुताबिक हमने तो जी सैनिटरी वर्कर्स तकरीबन 3000 से ऊपर हमारे इस वक्त 2 दिन से फील्ड में रहे हैं और हमने जो वेस्ट बैग्स से सारे हमने प्रिंट करवाए थे वो तकरीबन 1 लाख जो हमने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए, यूनियन जो है अर्बन काउंसिल्स के अंदर भी और रूरल अर्बन काउंसिल्स के अंदर भी। अब इसके अंदर ये है, जहां तक तो आपका सवाल है ताउन के लिहाज से, तो जी बिल्कुल हमने वेस्ट बैग्स तो सबको दिए थे, लेकिन वही एक शऊर जो एक हमारे मुआशरे में है वो उस तरह से नहीं होता, उन लोगों ने इसको उस तरीके से यूटिलाइज नहीं किया, जबकि हमने इसको बहुत पब्लिसाइज किया था। बट एट द सेम टाइम जहां तक तो क्लेनलीनेस की बात है, जैसे क्लेनलीनेस पे जी हमारे अमले ने जो सारा मौके पे रहा और हमने पिकअप वैन्स और हमने जितने रिक्शाज वगैरह हायर किए थे फॉर लिफ्टिंग this offers from the primary points as well as from the secondary points। इसके लिए अगर मैं जरूर ये फिगर्स कोट करना चाहूंगी क्योंकि ये बहुत ही मतलब आप गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखें तो अभी तक तकरीबन 50,000 टन जो है जी वो हम लिफ्ट कर चुके हैं और डंपिंग साइट्स तक पहुंचा चुके हैं। इसके अंदर हमारे जितना भी ये ऑफर्स जो जैसे एलाइश हैं ये कलेक्ट हुई हैं हमारी GWMC की तरफ से भी और हमारी रूरल काउंसिल्स की तरफ से भी हुई हैं, हमारी लोकल गवर्नमेंट्स की भी इसके अंदर तमाम कॉन्ट्रीब्यूशन है जी। अच्छा, ये जो डंपिंग साइट्स के हवाले से बात की जाती थी, तो डंपिंग साइट्स के हवाले से क्या शहरियों ने खुद इंतजामिया से राब्ता किया कि कहाँ कहाँ ये डंपिंग साइट्स हैं और क्या कुछ लोगों ने अपनी मदद आपके तहत भी डंपिंग साइट्स तक उन्होंने आलाइशों को वहां पहुंचाया? नहीं जी, ये बेसिकली तो हमारी इंतजामिया की तरफ से हुआ है। अगर हम रूरल काउंसिल्स के अंदर देखें तो वो हमारी तकरीबन पूरे जो जिले की 194 हमारी अर्बन काउंसिल्स हैं, उसमें से 93 तो हमारी वैसे रूरल काउंसिल्स आज तकरीबन बनती हैं। उनके लिए जो हमने खुद से कलेक्शन पॉइंट्स बनाए थे और कलेक्शन पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली फिर हमने उनको सेकेंडरी जगह पे कलेक्ट किया और एक डंपिंग साइट हमारी जो है वो मेन है जहाँ पे हमने इसको सारे जिले को वहां से पहुंचाया। तो इसके अंदर लोगों का सिर्फ ये ताउन था कि उन्होंने कलेक्शन पॉइंट्स तक पहुंचाने के लिए जो अपने घरों के बाहर जो अलाइश रखी वो हमने बस लिफ्ट करते गए, लेकिन मेन तो जी इसमें इंतजामिया का ही रोल रहता है। तो यही आज हमने किया जी, पिछले 2 दिनों से हम मुतहर्रिक हैं और एवरीबडी इज इन द फील्ड। अच्छा सायरा उमर, ये भी बताइएगा कि ये सॉलिड वेस्ट कंपनी और मैनेजमेंट की फालियत से कितनी बेहतरी आई है और माजी में इसका गैर फाल होना कितना नुकसान की वजह बना है पंजाब के लिए, बिलखुसूस वस्ती पंजाब के लिए?
جی میں گجرانوالا کے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں گی. گجرانوالا ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے بہت اہم کام یہاں پہ سر انجام دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی اربن ایریا ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو پتہ ہے ویسی پاپولیشن ہوتی ہے جو واقعی قربانی بھی کرتی ہے اور وہاں پہ علائش بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. ان کے پاس مشینری ہے تاکہ لفٹ کرنا ہمارے لیے آسان ہو. ان کے پاس ڈمپرز ہیں. اس کے علاوہ جو وہاں پہ جب اکٹھا ہو جاتا ہے ہر 2 گھنٹے بعد ہم ان کو وہاں سے لوڈر سے اٹھا کے ڈمپنگ سائٹ تک پہنچا رہے ہیں. تو مشینری ہوگی تو جی صفائی ہوگی نا. یہ ہاتھ سے تو چیزیں اٹھتی نہیں ہیں. آپ جتنے مرضی بھی چیزوں کو ہائر کر لیں, جتنی مرضی مشینری لے لیں, لیکن اگر DWMC کے پاس اپنی مشینری تھی جس کی وجہ سے ہمیں بہت سہولت رہی ہے. جی سائرہ عمر بہت شکریہ. ڈپٹی کمشنر گجرانوالا ہمارے ساتھ موجود. گجرانوالا ڈیفینیٹلی جس طرح گجرانوالا کھانوں کے حوالے سے مشہور ہے اور قربانی کے حوالے سے بھی ڈیفینیٹلی بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ قربانیاں ہوتی ہیں اور پنجاب میں بڑا ایک اہم اس کی گجرانوالا کی امپورٹنس ہے. آغا صاحب پلیز سر کیری آن. میں سائرہ صاحبہ سے اس حوالے سے بات کر رہا تھا اور تھوڑی سی اس پر روشنی ڈالنے کے ساتھ ساتھ فیک نیوز کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. میڈیا پہ بار بار فیک نیوز چلائی جاتی ہیں گورنمنٹس کو بدنام کرنے کے لیے, اداروں کو بدنام کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ انتظامی امور میں مسائل اور مشکلات پیدا کرنے کے لیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ پرٹیکولرلی فیک نیوز کی بات کر رہے ہیں جو آج فار ایگزامپل چلائی گئی ہوں گی تو وہ تو ایک فوٹو شاپ تصویریں ہی بھیجی گئی ہوں گی کہ جناب ہمارا علاقہ صاف نہیں ہوا ہے اور اس کے اوپر پھر نیچے کمنٹس آ رہے ہوں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر اس قسم کی فیک نیوز کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ ٹوٹلی یوز لیس ہیں. کیونکہ فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں کہ میں پروگرام میں آنے سے پہلے being considering myself a responsible journalist میں گجو متا سے لے کر بھاٹی گیٹ تک خود پورا علاقہ یہ جس میں یہ سنت نگر علاقہ, جس میں یہ پرانی نارکلی کا علاقہ, اچھرا, مسلم ٹاؤن, یہ سارا میں پھر کے لاہور کے اسٹوڈیو میں پہنچا ہوں کیونکہ میں ہیر سے کی بجائے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا کہ جو میرے علاقے میں جہاں میں رہتا ہوں اگر وہ صاف ہے تو باقی ایریاز بھی صاف ہیں کہ نہیں. تو آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ 3.5 سال کے بعد آج میرا لاہور الحمدللہ رب العالمین پھر صاف ستھرا مجھے لگ رہا تھا. کہیں میں نے سالڈ ویسٹ نہیں دیکھا اور دیٹ کریڈٹ گوز ٹو لاہور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی. کیونکہ لاہور کچھ لوگ کہتے ہیں 1.5 کروڑ لوگوں کا شہر ہے, کچھ کہتے ہیں 2 کروڑ کا ہے. کیونکہ ہمارے پاس ابھی تک سینسس کی صحیح رپورٹس, اب یہ سینسس ہوگا تو پتہ چلے گا, چلیں آپ 1.5 سے 2 کروڑ لگا لیں. لیکن میں نے آپ کو جو ایریا بتایا جو میں نے ابھی دیکھ کر آیا ہوں میں آغا صاحب پھر آپ کی گفتگو کی کڑیوں کو یہیں سے دوبارہ سے جوڑوں گا. میں پھر آپ سے معذرت چاہتا ہوں. اس وقت رانا شکیل اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ. رانا صاحب بہت شکریہ. جی تھینک یو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. رانا صاحب کچھ شعور آگاہی کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. ڈیفینیٹلی ہم تو سب سے پہلے آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آج ٹاپ ٹرینڈ رہا حمزہ شہباز کا اور صاف پنجاب. شکریہ حمزہ شہباز. انتظامیہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے بہت اچھی کارکردگی ان کی بھی نظر آئی. لیکن یہ شعور آگاہی کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ کیمپین چلائی گئی اور اگر نہیں چلائی گئی شعور آگاہی مہم کی کتنی ضرورت ہے؟ کیا ہمارے لوگوں میں اتنا شعور ہے کہ ان کو ڈمپنگ سائٹس کا پتہ ہو اور ان کو یہ پتہ ہو کہ انہوں نے فضلہ اور علائشیں کہاں ٹھکانے لگانی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے یہ بتاؤں گا جی, سب سے پہلے تو اہل وطن کو میری طرف سے عید مبارک. خیر مبارک. اور جب آپ شعور کی بات کر رہے ہیں تو بالکل ڈیفینیٹلی جی یہ آگاہی مہم جو ہے شیخوپورہ ضلع کے اندر پہلے یہ چلائی گئی اور لوگوں کو پہلے بتایا گیا کہ جی یہ علائشیں آپ نے ڈیڈیکیٹڈ پوائنٹس کے اوپر یا اپنے محلوں کے اندر رکھنی ہے, ہماری ٹیمز آئیں گی اور لوگوں نے بہت اچھا تعاون کیا. اگر شیخوپورہ کی بات کریں تو بتاتا چلوں گا جی 1100 کے قریب سینیٹری ورکرز جو ہیں انہوں نے اس ساری کی ساری کیمپین کے اندر حصہ لیا اور ہمارے جو افسران تھے, جو اسسٹنٹ کمشنرز تھے, وہ لوگ بھی فیلڈ کے اندر رہے. بلکہ ابھی بھی ہم لوگ فیلڈ کے اندر ہیں. جو بھی آ رہا ہے, جو کمپلینٹس آ رہی ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے. جیسے دفعہ 144 کا نفاذ تھا جو یہ سری پائے بھوننے کے اوپر, اس کی بھی پہلے آگاہی مہم گائی گئی. یہ جو کھالیں وغیرہ جو ہوتی ہیں صرف آرگنائز جو آرگنائزر سے تھے صرف ان کو دی گئی ہے, اس کے علاوہ کسی بندے کو بھی الاؤڈ نہیں تھا. اس کے اوپر سختی بھی کی گئی. مطلب شیخوپورہ کے اگر حد تک آپ بات کریں ضلع کے اندر تو ہم لوگوں نے مطلب موقع سے 8 لوگوں کو اریسٹ بھی کیا اور ڈیفینیٹلی لوگوں کے اندر یہ شعور تو آتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی لوگوں نے بڑا اچھا تعاون کیا ہے, ہماری ٹیم کے ساتھ بڑا اچھا تعاون کیا ہے اور ہم مطلب کامیاب ہوئے ہیں کہ لوگوں کو صاف ستھرا ماحول دینے کے اندر. جی اچھا یہ بتائیے گا رانا صاحب, کمپیریٹیولی ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو اس مرتبہ زیادہ
بہتر پرفارمنس پنجاب حکومت کی نظر آ رہی ہے. شیخوپورہ میں بھی جیسے آپ نے ذکر کیا, ایک تو یہ بھی بتائیے گا کیا اس دفعہ علائشوں کا نمبر آف علائشیں زیادہ نہیں تھی؟ آپ سمجھتے ہیں اس دفعہ لوگوں نے زیادہ قربانی کی یا قربانی کچھ کم ہوئی ہے؟ دیکھیں جی, اس میں پریشر تو تھا, پریشر تو بہت زیادہ تھا. اگر ہم شیخوپورہ کی بات کریں تو یہ 2 دن کے اندر ابھی ہماری یہ جو ہے فگرز یہ ابھی کمپائل ہو رہی ہیں, تو 3600 میٹرک ٹن کے قریب جو ہے جی یہ ہم لوگوں نے جو ہے یہ آج اور کل یہ کوڑا کرکٹ ملا کے علائشیں ملا کے ہم نے سارا یہ لفٹ کیا ہے. تو میرا خیال ہے ماضی میں اتنا نہیں تھا, تھوڑا سا کم فگر تھا, لیکن میں مطلب کہ میں پھر سے اپنی ساری ٹیمز کو مطلب یہ کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ بہت اچھا کام ہوا ہے. جی رانا شکیل اسلم صاحب بہت شکریہ, ڈپٹی کمشنر ہمارے ساتھ موجود تھے. جی آغا اقرار صاحب پلیز. تو بات یہ ہے کہ میں نے وہ پورا ایریا جو تقریباً 35 کلومیٹر کے قریب بنتا ہے وہ اس میں ایریا کے خود میں جا کے دیکھ کر آیا ہوں. اور میں نے جب میرا آپ کا جو رابطہ منقطع ہوا تھا وہ یہ بات کہہ رہا تھا کہ میں کہ آئی مسٹ اپریشیٹ لاہور جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے, ایک شہر جس کی آبادی تقریباً 1.5 کروڑ سے 2 کروڑ کے درمیان ہے, اس کو مینیج کرنا. اور کہیں اور میں ایک بات بتاؤں آپ کو جو مجھے سب سے اچھی بات لگی ہے, آپ نے ساری باتیں کر دی, ٹیلی فون نمبرز دیے گئے تھے, آگاہی مہم چلائی گئی تھی, سب کچھ کیا گیا تھا, لیکن جو میں نے اپنے ایریا میں جو میں نے آبزرو کیا ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً کل خاص کر کل زیادہ پریشر تھا اور آج بھی ہر 2 گھنٹے کے بعد ان کی جو ٹیم ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی وہ اسی سڑک سے کراس کرتی تھی یا اس محلے گلی سے کراس کرتی تھی جہاں وہ 2 گھنٹے پہلے انہوں نے کراسنگ کی تھی. اور ایک اور بات بڑی اچھی جو مجھے اچھی لگی کہ مساجد کو استعمال کیا گیا اس آگاہی کمپین کے لیے. جب ہم کل صبح نماز پڑھنے گئے تو ایک تو ہر مسجد کے بعد ویسے ہی بینرز لگے ہوئے تھے کہ یہ ٹیلی فون نمبر ہے, آپ کو کوئی پرابلم ہے, اگر آپ نے سالڈ ویسٹ اٹھانا ہے تو یہ نمبر ہے, رپورٹ کرنی ہے تو یہ نمبر ہے, اگر بیگ آپ کے گھر تک نہیں پہنچا تو یہ نمبر ہے. وہ ساری مساجد کے بعد بینرز بھی لگے ہوئے تھے, لیکن جو کہ ہمارے خطیب ہیں انہوں نے بھی ہمیں بتایا نمبر کہ آپ یہ نوٹ کر لیں انفارمیشن, اور باہر اگر نہیں نوٹ کی ہے آپ نے تو باہر جاتے ہوئے ایک دفعہ آپ اس کا جو بینر لگا ہوا ہے دیکھ لیجئے گا. سو مساجد کو استعمال کیا گیا اویئرنیس کے لیے اور اس کا بہت اچھا ایفیکٹ ہوا. اور سیکنڈلی میں نے آپ کو بتایا تقریباً ہر 2 سے 3 گھنٹے کے بعد جو وہ اس نے ان کا نام رکھا ہوا تھا ویجیلنٹ سٹاف انہی سڑکوں کو انہی گلیوں کو ایک دفعہ پھر وزٹ کر رہا تھا کہ اگر ان 2 گھنٹوں کے بیچ میں کوئی قربانی کی اگر علائشیں باہر آئی ہیں تو ہم اسے اٹھا لیں. کل تو میں نے اس کے بعد میرا جانا ہو گیا کرشن نگر, آپ بڑا ٹھیک ہے, میں دوبارہ آپ کی طرف آغا صاحب آتا ہوں. عظیم چودھری صاحب, بد انتظامی, ایڈمنسٹریٹو انفراسٹرکچر کی زبوں حالی یہ کیا مشکلات پیدا کرتی ہیں؟ کیونکہ ہماری انتظامیہ جب تک متحرک نہیں ہوگی, جب تک عوام یا ایک عام آدمی کا کانفیڈنس لیول نہیں بڑھے گا تو ترقی کی راہ پہ گامزن ہونا یا یہ ترقی کا خواب جو ہے شرمندہ تعبیر تو نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر صاحب یہ پنجاب گورنمنٹ کا کام نہیں ہے کہ وہ علائشیں اکٹھی کریں, بالکل یہ ہے لوکل باڈیز کا کام. اور جب تک ہم آرٹیکل 140A کے تحت لوکل باڈیز کو پورا اختیار نہیں دیں گے, جس میں صفائی کا بھی معاملہ ہو, ٹیکسیشن کا بھی معاملہ ہو, ایجوکیشن کا بھی معاملہ ہو, ہیلتھ کا بھی معاملہ ہو, جب تک یہ تمام چیزیں جو قوانین میں لکھ دی گئی ہوئی ہیں ان کے حوالے کر ان کو جواب دہ نہیں بنائیں گے, اس وقت تک یہ بد انتظامی موجود رہے گی. میں اور آپ جو مرضی کر لیں, ٹھیک ہے, انسانی فطرت اس پہ میں چودھری صاحب معذرت کے ساتھ اس پہ میں آپ سے مزید بات کروں گا. اس وقت شہزاد درانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈیفینیٹلی جو موجود ہوتے ہیں گراؤنڈ پہ موجود ہوتے ہیں انہیں صورتحال کا بہت پتہ ہوتا ہے, اور یہ ہمارے نمائندہ خصوصی ہیں پاکستان ٹیلی ویژن, اور ملتان کی صورتحال جنوبی پنجاب کی کیا ہے اس وقت اس پہ بات کریں گے. اچھا درانی صاحب بتائیے گا اس وقت مجموعی کیا صورتحال ہے جنوبی پنجاب میں؟ انتظامیہ کس حد تک متحرک ہے اور لوگ کتنا تعاون کر رہے ہیں, اور علائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے جو انتظامات کیے گئے کیا شہری اس سے مطمئن دکھائی دیتے ہیں؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب, اس طرح ہے کہ جو حکومتی ہدایت ہے کہ پنجاب کے جس طرح دوسرے تمام حصے ہیں اسی طرح ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں بھی یہ جو گرینڈ آپریشن ہے یہ بڑی کامیابی سے جاری ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ آج اور کل ان 2 دنوں کے دوران صرف ملتان شہر میں 14,000 ٹن کے قریب جو علائشات ہیں
ان کو ڈمپنگ اسٹیشن پہ جا کے وہاں پر منتقل کیا گیا ہے. اور اس دوران سب سے بہترین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر فینائل اور دوسری جو اسپرے وغیرہ وہاں پر کیے گئے تاکہ وہاں ڈمپنگ تک جانے کی، کیونکہ ساتھ میں کچھ حد تک وہاں پر آبادی ہوتی ہے، اور تاکہ وہ بھی متاثر نہ ہو، تو اس طرح اس کو تلف کیا جا رہا ہے پوری طرح. اور اس کا جو ٹارگٹ تھا ملتان انتظامیہ کا، وہ مجموعی طور پر عید کے ان تینوں ایام میں کچھ 16,000 کے قریب ٹن جو ہے علائشات ان کو ٹھکانے لگانے کا تھا. اس وجہ سے جو میں سب سے زیادہ ضروری سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ نے بہت اچھا کام کیا، حکومتی سطح پر بھی بڑا اچھی ہدایات ان کو ملتی ہیں، لیکن عوام نے بڑا اس حوالے سے کوآپریٹ کیا ڈاکٹر صاحب. اور عوام نے ہیلپ لائن جو انہوں نے نمبر دیا ہوا تھا 1139، اس پر بار بار فون کر کے ان کو جو ہے وہ باور کراتے رہے. لوگ پہنچتے بھی رہے انتظامیہ کے، ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے، لیکن جہاں پر گلیاں ہیں یا جہاں پر چھوٹی سی آبادی ہے وہاں تک لوگوں نے ہیلپ لائن پر فون کر کے ان کو وہ تمام علائشات وغیرہ وہاں پر پہنچے. اور اس دوران جو 57 یونین کونسلیں ہیں ملتان کی، اس میں تقریباً ہر یونین کونسل پر ہر یونین کونسل کی سطح پر 2,500 کے قریب جو ہے وہ بیگ جو ہے وہ وہاں پر تقسیم کیے گئے. ملتان کے بعد اگر ہم بات کریں تو دوسرا نمبر بہاولپور کا آتا ہے. بہاولپور میں بھی اس حوالے سے بڑے خاص انتظامات جو ہے وہ کیے گئے. اور دونوں ڈویژن کی اگر میں بات کروں مجموعی طور پر، تو یہاں پر کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کی سطح پر خود انہوں نے موقع پر جا کر خود معائنہ کیا، اور ڈمپنگ یعنی جہاں سے آپ نے علائشات کلیکٹ کیے ہیں وہاں سے لے کر. اچھا شیراز، ایک اور بڑا ایک اہم نقطہ ہے، ڈیفینیٹلی ملتان کی بہت امپورٹنس ہے، گرد و نواح میں پھر اس کے سائیوال، ڈیرہ غازی خان، اور اسی طرح کا پھر ہم آگے آتے جائیں تو پھر ہم سینٹرل پنجاب کی طرف پتوکی اوکاڑا کا علاقہ آتا ہے. تو یہ جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، جو ہمارے سماجی کارکن ہیں، جو ہمیشہ یہ دعویٰ کرتے رہیں کہ لوگوں میں شعور آگاہی کیمپین ہم چلاتے ہیں، تو کیا کوئی آپ کو سماجی کارکن یا کوئی سوشل ایکٹیوسٹ بھی دکھائی دیے لوگوں میں یہ تاکہ یہ کیمپین چلائی جائے حکومت کی انتظامیہ کے ساتھ مل کے؟ ڈاکٹر صاحب ایکچولی اس طرح ہے کہ اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. اب جو ہے آپ کی کمیونٹی ٹیلی ویژنز آ گئے ہیں. اب آپ ایف ایم کے تھرو آپ جناب چھوٹی چھوٹی پریس کانفرنس کر کے آپ لوگوں کو جو ہے ان کو آگاہ جب کرتے ہیں تو لوگوں تک ان کی بات جو ہے حکومت کی یا انتظامیہ کی وہ پہنچتی ہے. تو اس سوال سے بڑا افیکٹو جو ہے وہ اس دفعہ انتظامات کیے گئے، جس کی وجہ سے آج پورے شہر ہم نے خود دیکھا کہ ہم جب رپورٹنگ کرتے رہے کل کا دن بھی آج کا دن بھی، ملتان میں ہمیں کہیں پر بھی کوئی ایسا یعنی کہ علاقہ نظر نہیں ہے جہاں پر. ٹھیک ہے شیراز درانی، بہت شکریہ. ملتان سے نمائندہ خصوصی موجود تھے اور اس وقت ملتان کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے. 14,000 ٹن کے قریب اس وقت جو فضلہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو علائشیں ہیں ان کو ٹھکانے لگایا گیا ہے. عظیم چوہدری صاحب پلیز کنٹینیو کیجئے گا. سر دیکھیں، اسلام آباد راولپنڈی میں بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جن علاقوں کے اندر مخصوص کر دیا گیا ہے کہ آپ اس ایریے میں ہی، اس دکان پر ہی، اس گراؤنڈ میں ہی، اس کارنر میں ہی آ کر اپنے جانور کو ذبح کر سکتے ہیں. آپ جانور وہاں لے کر جاتے ہیں، آپ کو ٹوکن دیا گیا ہوتا ہے، اس نمبر پر آپ کے جانور کو ذبح کر کے اس کو صاف صف کر کے آپ کے حوالے کر دیا جاتا ہے. آپ خیال لینا چاہیں تو وہ بھی لے لیں. لیکن یہ جو ہم مختلف جگہوں پر، اب ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم کیسے بہتری معاشرے میں کر سکتے ہیں. گلی کوچوں میں کرنے کی بجائے اگر ہم جگہ مخصوص کر لیں، مسجد ہی مخصوص کر لیں کہ مسجد کے باہر ہوگی اور سب چیزیں وہیں سے اکٹھی ہو جائیں تو ایک ہی وقت میں صفائی بھی ہو جائے گی، لوگوں کو سہولت بھی مل جائے گی، کسائی بھی اویلیبل ہوگا، لوگوں کے بیٹھنے بٹھانے کے لیے جگہ بھی مل جائے گی، اور لوگوں کے گھروں کے اندر کا معاملہ جو ہے وہ بھی ٹھیک رہے گا. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے رویے میں تبدیلی کریں. حکومت تو رویوں میں تبدیلی کرتی رہتی ہے، کروانے کی کوشش کرتی رہتی ہے، لیکن اگر میں اور آپ نہیں مانیں گے تو وہ ہمیں لٹھ تھوڑی ماریں گے، سمجھانے کی کوشش کریں گے. اور اگر ہم یہ خود سمجھ لیں کہ کسی ایک ایریے میں ہم مخصوص کر لیں اور وہیں پر جانور ذبح ہو تو یہ سارا معاملہ ہی بند ہو جائے گا. ڈیفینیٹلی وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی بھی آئے گی. میں عظیم چوہدری صاحب آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا، بلکہ آغا اقرار ہارون صاحب سے بھی میں نے اس حوالے سے بات کی تھی، اب اس پہ تھوڑی سی تفصیلاً بھی ہم بات کر لیتے ہیں. فیک نیوز، جعلی خبریں، عوام کو مس گائیڈ کرنا، قوم کو، سوسائٹی کو پولرائزیشن کی طرف لے کے جانا. آج ایک ٹویٹر پر ہم نے ایک ویڈیو دیکھی اور وہ پرانی 3 سال قبل پرانی ویڈیو تھی جب پانی دکھائی دیا گیا. آج اس ویڈیو کو لے کے جی بڑا اس کو ہیش ٹیگ کیا گیا، اس کو آگے جو ہے چلایا گیا، لوگوں نے دیکھا. اور یہ 3 سال پرانی، جبکہ کراچی ایئرپورٹ کی جو اس وقت صورتحال ہے، رن وے کی صورتحال ہے، ایوری بڈی نوز، سب کچھ نارمل ہے.
میں بہت خوشی اور افسوس دونوں کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں۔ خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ اس فیملی نے یہ محسوس کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی، اور دکھ مجھے اس بات پر ہے کہ ایک پڑھی لکھی فیملی بغیر سوچے سمجھے ایک پروپیگنڈے کا شکار ہوئی۔ میں حسین اقبال صاحب کے حوالے ہاں وہ بھی، اور یہ بھی ساتھ میں یہ جو ایک ویڈیو چل رہی ہے، رن وے پہ پانی دکھایا جا رہا ہے جبکہ کراچی فلائٹ آپریشن ہو رہا ہے، رن وے پہ پانی کچھ نہیں ہے۔ 3 سال پرانی یہ ویڈیو جو ہے وہ دکھائی دی ہے۔ صورت یہ ہے کہ کراچی میں اگر 150 ملی میٹر بارش ہوئی ہے تو سڑکوں پر تو پانی آئے گا نا۔ اگر چیف منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی جگہ پر نہیں پہنچ سکا چیک کرنے کے لیے کہ وہاں صورتحال کیا ہے، اور بارش ہوئی، ساری دنیا نے دیکھی کہ بارش ہوئی، راستے بند ہو گئے، نالے ابل پڑے، بریجز کے نیچے پانی اتنا آ گیا، اور اگر آپ پانی نکالیں تو پانی تو پھر وہیں آئے گا، اور سمندر جو ہے وہ اس میں پانی کی اس وقت چڑھائی کا معاملہ ہے۔ جب تک سمندر میں پانی نہیں جائے گا یہ نہیں ہو سکتا۔ گزارش یہ ہے کہ قومی مفادات کو جو لوگ نقصان پہنچاتے ہیں وہ مجرم ہوتے ہیں، بالکل، اور ان کے جرم کی ان کو سزا دینی چاہیے۔ یہ ہمارے محکموں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ یہ تلاش ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کر لیں۔ میں آپ کی بات سے چوہدری صاحب اتنا اتفاق کرتا ہوں، اور ہمیشہ میں مختلف فورمز پہ اس چیز کا اظہار کرتا چکا ہوں، یہ سائبر کرائم ایکٹ ہے، ہمارے قوانین موجود ہے، ایسے لوگوں کو قانون کے دائرے میں لانا چاہیے تاکہ ان کو سزا و جزا کا معاملہ ہو، تاکہ یہ فیک نیوز کئی لوگوں کو اس کے بغیر یہ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ دیکھیں یہ جو جزا اور سزا کا معاملہ ہے یہ اکٹھا ہے، اور اگر میں جرم کروں گا تو مجھے سزا ملے گی، اور اگر میں قومی مفاد کو نقصان پہنچاؤں گا تو پھر مجھے زیادہ سزا ملنی چاہیے، اس لیے کہ میں قوم کو گمراہ کر رہا ہوں، میں ایک فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کر اور رہا ہوں، چند اپنے تھوڑے سے سیاسی مقاصد کے لیے وہ بھی پورے نہیں ہوتے۔ اور اگر سچ وہ سامنے پورے آ ہو جاتا ہے۔ سکتے ہوتے تو وہ فیملی احسن اقبال کے گھر معافی مانگنے کے لیے نہ جاتی۔ یہ لوگوں میں شعور ہے کہ وہ اصل چیز کو سمجھ لیتے ہیں، حقائق کو سمجھتے ہیں۔ آپ کچھ عرصے کے لیے تو لوگوں کو بے وقوف بنا سکتے ہیں ایک پروپیگنڈا کر کے، ساری زندگی کے لیے نہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس سحر میں سے، اس جادو میں سے، یہ ایک جادو ہے، بالکل یہ ایک جادو ہے جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہم تک آتا ہے، ذہن پر اثر کرتا ہے، ہم سوچتے ہیں اس پر اور پھر اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ سنی سنائی بات پہ یقین نہ رکھیں، یہ ہماری دینی تعلیمات کا ایک حصہ ہے، پہلے خود تحقیق کریں، ٹھیک ہے، پھر بات کو آگے لے۔ بالکل آپ نے درست فرمایا۔ آغا اقرار ہارون صاحب، فیک نیوز کے حوالے سے بات کریں، جعلی خبروں کے حوالے سے، ان جعلی خبروں سے لوگ بہت متاثر بھی ہوتے ہیں، کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ زندہ ہوتے ہیں، اسپتال میں ہوتے ہیں، زیر علاج ہوتے ہیں، ان کی موت کی خبریں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب جس طرح یہ کراچی فلائٹ آپریشن کو متاثر کرنے والی بات، لوگوں میں خوف و ہراس پھیلانے والی بات کہ کوئی کراچی ٹریول نہ کرے جی، وہ رن وے پہ پانی آ گیا جی، وہ اتنی پرانی ویڈیو دوبارہ سے چلائی، تو قانون کو کس طرح متحرک ہونا چاہیے جب تک، عظیم چودھری صاحب نے بھی کہا کہ جب تک سزا اور جزا کا معاملہ نہیں ہوگا یہ معاملات نہیں رکیں گے، فیک نیوز جعلی خبروں والے۔ دیکھیں جی، پہلے میں کراچی والی بات کی طرف آ جاؤں۔ اس میں ڈاکٹر سجاد صاحب سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے آج کہ یہ ویڈیو کچھ ٹیلی ویژنز نے بھی چلائی ہے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، اور یہ بات آپ کے ایک پروگرام میں بھی میں نے یہ پہلے بھی ایک بات دفعہ کہی تھی کہ یہ پاکستان میں سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے وہ سٹیئر کرنا شروع ہو گیا ہے مین سٹریم میڈیا کو، کہ آپ سوشل میڈیا میں ایک فیک نیوز یا ڈیپ فیک یا چیپ فیک آپ اگر پلانٹ کرتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد آپ حیران خود ہو جاتے ہیں کہ مین سٹریم میڈیا نے وہ اٹھا لیا ہوتا ہے۔ یہ جو پرابلم ہے یہ بہت خطرناک ہے۔ کہنے کی مراد یہ ہے کہ کوئی چیز کو بغیر چیک کیے وہ جو کنفرمیشنل ایک پروسیس ہوتا تھا جرنلزم کا، وہ مین سٹریم میڈیا میں ختم ہوتا ہے، بالکل اس کی اتھینٹسٹی پہ سوال ہی ختم ہو جاتا ہے پھر جب مین سٹریم میڈیا اٹھا لے اسے۔ نظر آتی ہے کہ دیکھیں جی یہ ویڈیو آئی ہے، اس کو اٹھا لو۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو کون روکے گا؟ فیک نیوز کی جہاں تک آپ نے بات کی، ہمیں مشال والا کیس یاد ہے، اس کو شہید کر دیا گیا فیک نیوز کے اوپر، لیکن اس وقت تو آپ بات کر رہے ہیں کراچی والے ایشو کی۔ میں خود حیران ہو گیا صبح دیکھ کے کہ یہ تو ویڈیو پرانی ہے لیکن کچھ ٹیلی ویژنز نے چلائی ہے۔ کیا کریں گے آپ؟ کہاں ہمارا اوورآل جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جرنلسٹک ایتھکس ہے
وہ کدھر جا رہے ہیں. کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بات درست ہو گئی کہ سوشل میڈیا کو اگر آپ نے کنٹرول کر لیا تو آپ نے پھر اوپینین کا پروسیس ہے اس کو پورے کو کنٹرول کر لیا, کیونکہ اگر آپ نے سوشل میڈیا کو کنٹرول کر لیا تو آپ نے مین اسٹریم میڈیا کو بھی کنٹرول کر لیا. تو یہ تو بڑی ایک خوفناک بات ہے نا. اور میرا خیال یہ ہے کہ اداروں کی آپ نے بات کی ہے, آپ نے رولز اور پروسیجرز کی بات کی ہے, قوانین ہیں, قوانین کو امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے. وہ امپلیمنٹ اگر آپ کرتے ہیں تو پھر اس کے پیچھے جانا پڑتا ہے. ہمارے یہاں پہ ایک لفظ استعمال کروں گا پنجابی کا, چھڈو مٹی پاؤ. یہ بہت غلط کانسیپٹ ہو گیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کام غلط ہو رہے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ چلو کوئی اس کا اتنا نقصان نہیں ہے, مٹی پاؤ آگے چلے. تو وہ کہتے ہیں کہ جس طرح عظیم جوہری صاحب نے کہا سزا جزا, جس کو بیسیکلی میں کہتا ہوں کرائم اینڈ پنشمنٹ. جب معاشرے میں کرائم اینڈ پنشمنٹ ختم ہو جاتی ہے اور سزا جزا کا کانسیپٹ ختم ہو جاتا ہے تو پھر معاشرے جو ہے وہ انتہائی اس لیول پہ چلے جاتے ہیں جس پہ کسی کا ہاتھ کسی کے گریبان میں کسی وقت آ سکتا ہے. اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں. آغا اقرار ہارون صاحب کے سائبر کرائم ایکٹ ہونے کے باوجود لاگو نہیں ہوتا, گرفتاریاں نہیں ہوتی. دیکھیں جب تک یہ گرفتاریاں نہیں ہوں گی یا سوشل میڈیا پہ اس طرح کی فیک نیوز جس سے ایک عام آدمی عوام الناس متاثر ہوتی ہے, ایک مس پرسیپشن ہوتا ہے, ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. کوئی اپنے زیادہ تر کراچی آپ کو پتہ ہے لوگ اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو, اپنے بزرگوں کو علاج معالجے کے لیے لے کے جاتے ہیں. کراچی ہب سمجھا جاتا ہے. وہاں پر لوگ اگر اجتناب کرنا شروع کر دیں اور بولیں جی وہاں پہ تو فلائٹ آپریشن نہیں ہو رہا اور وہ بائی روڈ سفر کرنا شروع کر دیں تو اس سے تو جانیں جا سکتی ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ لاس موجود ہیں, ایگزیکیوشن کون کرے گا. ہمارے یہاں پہ ایک تو بدقسمتی ہے نا, آپ کو ماننا پڑے گا کہ ادارے خود ایگزیکیوٹ چیزوں کو نہیں کرتے ہیں جب تک ان کے اوپر پولیٹیکل پریشرز یا کوئی اور پریشرز نہ آئیں. وہ بیٹھے رہتے ہیں, انتظار کرتے رہتے ہیں. یہ ایک اپنا ایک سسٹم جو ہے نا وہ خود, جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک سسٹم وہ ہوتا ہے نا جو کہ انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کر رہا ہو, وہ ہمیں ڈیفینیٹلی ہر جگہ کام نظر آتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. عظیم چودھری صاحب کو, عظیم چودھری صاحب, آغا صاحب بھی کہہ رہے تھے, کنکلوڈ کر دیجئے گا. دیکھیں اسلام آباد میں ایک خاتون ایس پی آئی تھی جنہوں نے گاڑیوں میں بیلٹ لگوا دی تھی. انہوں نے چالان کیا تھا, وہ کسی کو کچھ نہیں کہتی تھی. 2 مہینے انہوں نے کیمپین چلائی, پھر چالان کیا, پھر اس کی رقم بڑھا دی, پھر اور بڑھا دی. اب اسلام آباد میں کوئی شخص بغیر بیلٹ لگائے گاڑی نہیں چلاتا. نہیں کہہ رہے. تو جب ہم امپلیمنٹ کریں گے لا کو, اس پر عمل درآمد ہوگا تو پھر خود بخود. بالکل آپ کہہ رہے ہیں, قانون پر عمل درآمد جب تک نہیں ہوا حالات بدستور ایسے ہی رہیں گے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ آغا اقرار ہارون صاحب, لاہور اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود تھے. عظیم چودھری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, اور جتنے ہمارے نمائندے تھے ان سے ہم نے بات کی, جتنی ڈپٹی کمشنرز تھے تمام کو مبارکباد بھی دیتے ہیں. ایک مرتبہ پھر تمام اہلیان وطن کو عید الاضحیٰ کی ڈھیروں ڈھیروں مبارکباد دیتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.